सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ अलीबा फातिमा। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो ऑन गोइंग एक बहुत हॉट टॉपिक है मिडल ईस्ट का, उसी से जुड़ी कुछ अपडेट्स के साथ। जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन बेसिकली गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल लेने का मंसूबा जिन्होंने पेश किया था वो उस पर कारबंद हैं, और जिसमें मौजूदा फ़लस्तीनी आबादी को वो फोर्स करके जॉर्डन और मिस्र में भेजने का प्लान शामिल है। और कल तो जो उर्दन के बादशाह हैं किंग अब्दुल्ला, वो वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने भी गए हुए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मुलाकात पे कहा कि हम गज़ा को लेंगे और हम उसे होल्ड करेंगे और हम उसे चेरिश करेंगे। नाज़रीन ये अल्फाज देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की एक खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि वो गज़ा को मिडिल ईस्ट के रिवेरा में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उनके बकौल वो जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि वो बड़े पैमाने पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का मंसूबा इनिशिएट करना चाहते हैं जो 1948 के नकबा की तरह लाखों फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से महरूम कर देगा। ये प्लान इस वक्त पेश किया जा रहा है जब गज़ा में हज़ारों इमारतें तबाह हो चुकी हैं और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अपनी उरूज पर है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे की जो उर्दन के जो बादशाह हैं किंग अब्दुल्ला, उन्होंने सख्ती से मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इस मामले पर अरब दुनिया का यक नुकाती एक ही पोजीशन है कि फ़लस्तीनियों को अपनी जगह से नहीं हटाया जा सकता। उर्दन पहले ही 11 मिलियन की आबादी में 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ की मेज़बानी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डालने के लिए मज़ीद कहा कि हमारे पास उर्दन में ज़मीन का एक पार्सल है और मिस्र में एक पार्सल होगा, और इससे उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की जैसे वो दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी और उसकी ज़मीन को अपनी मर्जी से तकसीम कर सकते हैं। बिल्कुल, और ट्रंप की कोशिशों के पीछे एक बड़ा इक़्तिसादी प्रेशर भी है। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने उर्दन में $1.45 बिलियन की सालाना एड को फ्रीज करके रखा हुआ है, जबकि इजराइल और मिस्र को तो वेवर मिल चुका है। अगरचा ट्रंप ने कहा है कि वो एड को थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन लगता यही है कि इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ थ्रेट। लेकिन इनकी पॉलिसीज़ में वाज़े यही है कि एक बहुत ही ज़्यादा ये माकूल प्रेशर टैक्टिक है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन्होंने पूरी दुनिया में भी ग्लोबल एड को फ्रीज कर दिया है। बिल्कुल, और नाज़रीन अगर आप इस मीटिंग के जो विजुअल्स हैं और इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर आप गौर करें तो इस मीटिंग के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार किंग अब्दुल्ला को प्रेशर करने की कोशिश की, और जो किंग अब्दुल्ला है वो ज़ाहिरी तौर पर जो है अनईजी वहाँ पर नज़र आए, और अगर आप उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस देखें, और उन्होंने ये प्रेशर डालने की कोशिश की किंग अब्दुल्ला पे कि वो गज़ा के फ़लस्तीनियों को एक्सेप्ट करने पर राज़ी हो जाएं। यहाँ तक कि उन्होंने तो किंग को डायरेक्टली प्रॉम्प्ट करने की कोशिश की कि वो फ़लस्तीनियों को लेने का ऐलान कर दें, लेकिन किंग अब्दुल्ला ने इसके जवाब में सिर्फ इतना ही कहा और बहुत ही मुतदिल रवैया अपनाया कि वो वही करेंगे जो उनके लिए, उनके मुल्क के लिए बेहतर होगा। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ऐसी क्लैरिटी और एक ऐसी पोजीशन है कि वो मिडिल ईस्ट में पीस ला सकते हैं। तो उन्होंने उनसे मुतालबा किया कि वो अपनी पोजीशन को मिडिल ईस्ट में देर पा अमन कायम करने के लिए यूज़ करें। एक्चुअली किंग अब्दुल्ला ने बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ऐलानात थे वो किसी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला सकते हैं। किंग अब्दुल्ला ने यह भी ऐलान किया कि वो गज़ा के 2000 बीमार बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कबूल करेंगे, जिस पर ट्रंप ने उनकी तारीफ़ भी की। लेकिन किंग ने वाज़े कर दिया है कि वो अरब लीडर्स के साथ मिलकर ही एक काउंटर प्रपोज़ल पेश करेंगे। यमन सफदी जो जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा है अल-मालिका टीवी पर उन्होंने बताया कि मिस्र की क़यादत में अरब ममालिक तमाम मिलकर एक प्लान बना रहे हैं, और ये एक ऐसा प्लान है जो गज़ा में रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोग्राम तो होगा लेकिन इसमें फ़लस्तीनियों की कोई डिस्प्लेसमेंट शामिल नहीं होगी। और तमाम ऐसे प्लान्स जो रिकन्स्ट्रक्शन के होते हैं, पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन ख़ास तौर पर, उनमें इसी किस्म का प्लान को तश्कील देना चाहिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो, क्योंकि ये तो यूनाइटेड नेशंस का अपना उसूल भी है। जब लिबिया में भी तबाही मचाई गई थी और प्रॉक्सी वॉर
وارز کے بعد بہت زیادہ ایک بڑا پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا، تو وہاں بھی ریکنسٹرکشن اسی لیے کبھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی کیونکہ اس ریکنسٹرکشن میں پاور پالیٹکس کو اتنی زیادہ انٹینگل تھی وہ کہ اس کو ہم کبھی صحیح طریقے سے دیکھ ہی نہیں سکے. لیبیا ہیز نیور ریکورڈ. اور جو سیز فائر کے معاملے پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور بھی خطرناک پوزیشن لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر حماس ہفتے والے دن تک باقی جو ہاسٹیجز ہیں اسرائیل کے ان کو رہا نہیں کرتے تو آل بیٹس آر آف. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیل ول بریک لوز. یہ ناظرین اس وقت کی بات ہے جب حماس پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اسرائیل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور غزہ پر بمباری جاری رکھے. اور ہم نے اپنے کل کے شو میں بتایا تھا کہ 25 فلسطینی شہید ہو چکے باوجود اس کے کہ سیز فائر معاہدہ از ان پلیس. ایگزیکٹلی. اور یہ نمبرز ہمیشہ ایسے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں جو 100% ایکوریٹ نہیں ہوتے کیونکہ جب غزہ اور فلسطین کا معاملہ ہے تو وہاں پہ کئی ایسی اموات بھی ہوتی ہیں جو نوٹ نہیں کی جاتی ہیں، جن کا ریکارڈ سامنے نہیں آتا. سو وی ہوپ کہ ایسا نہ ہو، لیکن ایکچولی دا ڈیتھس آر پرابلی مچ مور کیونکہ ویسٹ بینک میں سیز فائر کبھی صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا ہی نہیں گیا تھا. یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رائٹرز کا تازہ ترین سروے بتاتا ہے کہ 74% امریکن پبلک جو ہے وہ ٹرمپ کے اس پلان کی مخالفت کرتی ہے. حتیٰ کہ ایون ریپبلکن ووٹرز بھی 55% ریپبلکن ووٹرز اس پلان کے خلاف ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی عوام غزہ میں قبضے کے اوپر اور فلسطینیوں کی فورس ڈسپلیسمنٹ کے بالکل سختی سے خلاف ورزی کرتی ہے. بالکل ناظرین، اگر ٹرمپ انتظامیہ کی بات کی جائے تو ان کا یہ پلان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تو ہے ہی، اور غزہ پر قبضہ کرنے اور وہاں کی پوری آبادی کو جبری طور پر جو ان کا منتقل کرنے کا منصوبہ ہے، یہ ناظرین وار کرائم کی کیٹیگری میں یہ آتا ہے کیونکہ یہ ناظرین ان فلسطینیوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اور 1948 کی جو بیسکلی نکبہ کی یہ ایک ریپیٹیشن اس کو کہہ سکتے ہیں. دس از ٹینٹاماؤنٹ ٹو ایتھنک کلینزنگ آف پیلسٹینینز. ڈیفینیٹلی. خاص طور پر یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب کنگ عبداللہ نے کہا کہ وہ پہلے ہی اتنی بڑی تعداد میں فلسطینی ریفیوجیز کی میزبانی کر رہے ہیں، ٹرمپ نے اس حقیقت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. اور یہ بہت تعجب کی بات ہے کیونکہ اس وقت جارڈن اور ایجپٹ میں ایک بہت وافر مقدار میں فلسطینی ریفیوجیز موجود ہیں. اردن کی جغرافی کو بھی دیکھنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے اس وقت کیونکہ سعودی عرب، شام، اسرائیل اور ایک سائڈ پہ ویسٹ بینک، ان سب کے درمیان میں جارڈن اس وقت موجود ہے. اور پہلے سے ہی ریفیوجی کرائسس جو چل رہا ہے اس کو کافی حد تک جارڈن نے ڈیل کیا ہے، کافی حد تک فلسطینیوں کو وہاں ریسیٹل کرنے کا موقع بھی دیا ہے. اور اس وقت بھی جو فلسطینی ڈائسپورا کمیونٹی ہے وہ کافی حد تک جارڈن اور ایجپٹ اور ان تمام ممالک کی شکر گزار ہے کیونکہ انہوں نے ان کے لیے دروازے تب کھولے جب اسرائیل اور امریکہ مل کر اور بڑے کھلے دل کے ساتھ. ایون تو ناظرین اگر آپ کو پتہ چلیں جو کنگ عبداللہ کے جو والد تھے جب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کیا تو جو ان کے والد کی اسیسینیشن کی تھی وہ بھی ایک فلسطینی جنگجو نے ہی ان پہ گولیاں چلائی تھی 3 دفعہ. تو جارڈن اس کے باوجود بڑے کھلے دل کے ساتھ یہاں پہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اور ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر بات کی جائے تو ان کے اس منصوبے کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے. یہ اس وقت آیا ہے جب غزہ میں انسانی بحران اپنے عروج پر ہے. ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں، کھانے اور امدادی سامان کی سپلائی مکمل طور پر بند ہے اور لوگوں کے پاس بیسک ضروریات زندگی ابھی تک نہیں ہے. اور اس میں ریویرا کی بات کرنا فلسطینیوں کی تکلیف کا مذاق اڑانے کے ہی مترادف ہے. اور ناظرین سینیٹرز جو ہیں ان کی بھی ایک بائی پارٹیزن میٹنگ ہوئی ہے. کنگ عبداللہ سے ڈیموکریٹک میجورٹی لیڈر جان تھیون نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت ہی ایک اہم منصوبہ ہے اور بہت خطرناک منصوبہ ہے. اس کے نتائج سے آگاہ کیا ہے انہوں نے. یہ ملاقاتیں اہم ہیں کیونکہ امریکی کانگریس اس وقت 8 پیکجز پر کنٹرول رکھتی ہے اور ان کے پاس یہ فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے کہ کیا وہ کسی نہ کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان کو روک سکیں گے یا نہیں. بالکل ناظرین، اس ملاقات میں کراؤن پرنس آف جارڈن پرنس حسین اور سیکرٹری آف اسٹیٹ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی مارکو روبیو کی موجودگی بھی بہت اہم تھی. کنگ عبداللہ نے ان کے سامنے واضح کیا ہے کہ اس طرح کے پلانز نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ پورے خطے میں دیر پا عدم استحکام پیدا کریں گے. اور ناظرین یہاں پہ یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو زبردستی کسی کو اپنی زمین سے نکالا جاتا ہے تو اس کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ دہائیوں تک چلنے والے جو کانفلکٹس اور جو تنازعات ہیں ان کو جنم دیتی ہے. بالکل. اور ٹرمپ کے آئیڈیا کو ریجنل پرسپیکٹو سے بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ غزہ کے ٹیک اوور کرنے کا مطلب ہے کہ صرف زمین پر قبضہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے ریجن کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اس سے نہ صرف پوری فلسطینی آبادی کی نقل مکانی ہوگی بلکہ یہ مستقبل میں مزید تنازعات کا باعث بھی بن سکتا ہے. ناظرین آخر میں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی منصوبہ جات کو بین الاقوامی برادری مسترد کرتی ہے. اسپیشلی جو اس کا اس دفعہ تو مغربی ممالک سے بھی
کچھ بہتر رویہ اس میں آیا، لیکن جو عرب دنیا کا اس وقت بڑا ایک اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے وہ ایک بہت نوٹیبل چیز ہے اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اور ناظرین، فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ غزہ میں جاری جنگی جرائم اور جو ایک انسانی المیہ ہے اس کو روکا جائے، جو ہیومینیٹیرین امداد کی جو ترسیل ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اور ناظرین ایک فیئر اور ایک دیر پا امن کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ اور یہ تمام صورتحال واضح کرتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ پلان صرف اسرائیل کی ٹیریٹوریل ایگریشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کو ان کی آبائی زمین سے محروم کرنا ہے۔ اس طرح کے اقدامات نہ صرف انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ انسانی حقوق کی بھی پامالی ہیں۔ بالکل ناظرین، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس پہ کنگ عبداللہ کے ساتھ ملاقات کو کنسٹرکٹیو قرار دیا، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کے پاس غزہ پر قبضہ کرنے کا اختیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ریئل اسٹیٹ کے کاروباری کی طرح سوچ رہے ہیں، انہیں فلسطینیوں کی اپنی زمین سے وابستگی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ عرب ممالک نے بھی اس وقت ایک بہت زیادہ کلیئر اور کنسائز اسٹیٹمنٹ بینگ آل آن دا سیم پیج دے دی ہے، ایشو کر دی ہے۔ وہ لوگ بالکل یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ غزہ کی ڈسپلیسمنٹ ہو کسی بھی ریزن کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس اور کانڈمنیشن سے ابھی تک کچھ زیادہ ہوا نہیں ہے، ہوا ہے تو صرف تھریٹ سے اور یوز آف وائلنس سے۔ اگر ہم دیکھیں تو 7 اکتوبر آلموسٹ انیویٹیبل تھا، 7 اکتوبر کو ہونا ہی تھا، اور جس طریقے سے اسرائیلی حکومت نے اور IDF فورسز نے مل کر 7 اکتوبر کو پاسبل بنایا تھا، اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ کافی زیادہ اس کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے پوری دنیا کو۔ اور اس وقت یمنی ہوتی ریبلز نے بھی ایک ایشو کر دیا ہے، تھریٹ بہت پبلکلی، کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کو کسی بھی طرح نقصان پہنچایا تو وہ اس کا جواب دیں گے۔ تو شاید یہ ایک زیادہ ڈیٹریمنٹل اسٹیٹمنٹ ہوگی کمپیئر ٹو ایوری تھنگ دیٹ اینی اسٹیٹ ہیز سیڈ سو فار۔ یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ٹرمپ نے غزہ کو ڈائمنڈ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں وہ ہوٹلز اور آفیسز بنائیں گے، ہوٹلز اور آفس سے بھر دیں گے اس پورے علاقے کو۔ لیکن یہ حقیقت نظر انداز کر رہی ہے کہ سیز فائر کے دوران لاکھوں فلسطینی پیدل چل کر شمالی غزہ میں واپس جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے گھر اس وقت تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ بات اس کو واضح کرتی ہے کہ ان کا پیغام بہت کلیئر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل ناظرین، اور ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ دنیا اکٹھی مل کے اس کانفلکٹ کو اور زیادہ شدید ہونے سے روکے گی، کیونکہ ناظرین یہ جو جنگیں ہوتی ہیں شروع تو انسان کر دیتے ہیں اور پھر اس کو روکنا کسی کے بھی بس میں نہیں ہوتا۔ تو انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، اور جو انسانی جو ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق، ان کی پامالی کو بند کیا جائے، ان کی پروٹیکشن کی جائے، اور لوگوں کو، فلسطینی لوگوں کو ان کا جو رائٹ ہے وہ دیا جائے۔ اور ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ چاہے وہ غزہ خریدنا چاہیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وار ٹورن ایریا ہے اور ہمیں اسے لے لیں گے۔ یہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے کہ وہ ایک طاقتور ملک کمزور علاقوں کو اپنی مرضی سے ہڑپ کر لے گا، یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اور یہ کلونیل سوچ کو بیسیکلی ظاہر کرتا ہے، جیسے بر صغیر کی تاریخ میں جب انگریز آئے تھے تو ان کا بھی یہ مائنڈ سیٹ تھا، اور پھر جس قسم کا عدم استحکام پیدا ہوا وہ دہائیوں تک چلا اور اس کے ریکس آج تک فیل ہوتے ہیں۔ کالونیز بھلے انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں، کلونیلزم دنیا میں ختم نہیں ہوا ہے۔ بالکل ناظرین، اور اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد اسی ٹاپک پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج۔ اب مزید بات کرتے ہیں کہ کنگ عبداللہ نے اپنے لوکل میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس حوالے کے بارے میں کیا بات کی۔ ناظرین، کنگ عبداللہ نے بھی سوشل میڈیا پر اپنا موقف پوسٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ غزہ اور ویسٹ بینک سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کے خلاف جو ہے بہت زیادہ ان کا موقف اسٹیڈ فاسٹ ہے۔ انہوں نے بار بار یہ بھی یاد دلایا کہ یہ عرب ورلڈ کا متحدہ موقف ہے اور یہ ایک یونیفائڈ رسپانس ہے جو غزہ کی تعمیر نو میں فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ کے بغیر اس کام کو ہونا چاہیے۔ بالکل ناظرین، اور یہ بہت ہی تعریف
کے قابل یہ موقف ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو بھی آگے ہوگا وہ اسی موقف کے تحت ہوا، تو یہ فلسطین اور دنیا کے امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن ناظرین، اگر بات کی جائے جنگی جرائم کے مجرم نیتن یاہو کی، تو یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے بھی ٹرمپ کی دھمکیوں کو دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو ہاسٹیجز ہیں اسرائیلی، ان کو ہفتے کے دن تک رہا نہیں کیا گیا تو اسرائیلی فوج دوبارہ بمباری شروع کر دے گی۔ یہ دھمکی اس وقت دی جا رہی ہے جب سے اب تک تقریباً ایک تخمینے کے مطابق 61,700 سے زائد فلسطینی بے گناہ شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے ریئل اسٹیٹ میں جو ان کا کریئر رہ چکا ہے ابھی تک، اسی نے ان کو صدر بنایا ہے اور لوگوں کے لیے اچھا کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن ان کی زبان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غزہ کو ایک پراپرٹی ڈیل کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ وہ اس کو کوئی ایک وار ٹورن ایریا نہیں سمجھ رہے، وہ نہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ انسان رہتے ہیں، ان کے حقوق ہونے چاہیے، اور وہ انسانی زندگیوں کو جو فلسطین میں اس وقت ہیں بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے۔ بالکل ناظرین، اور اس دوران حماس کے سینئر رہنما سمیع ابو زہری نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہاسٹیجز ہیں یا جو مغوی ہیں ان کی رہائی صرف اسی صورت میں ممکن ہوگی جب جو سیز فائر کا معاہدہ ہے اس کی شرائطی پابندی کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دھمکیوں کی زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور یہ صرف معاملات کو مزید کمپلیکیٹڈ کرے گی۔ بالکل، اور الجزیرہ کے نمائندے حمزہ سلوط نے بھی کہا ہے، عمان سے رپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ اسرائیلی فار رائٹ لوگ غزہ پر کمپلیٹ فائر سٹارم کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا مشکل ہے کہ 15 ماہ کی جنگ کے بعد جب غزہ کا زیادہ تر حصہ ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے تو نیتن یاہو کیا مزید تباہی کرنا چاہتے ہیں، یہ سوچ سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ بالکل ناظرین، اور اگر ہم غزہ کی منسٹری آف ہیلتھ یعنی ان کی وزارت صحت کی بات کریں تو اس کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک 48,219 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 1,11,665 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، لیکن غزہ کی جو حکومت کا جو میڈیا آفس ہے انہوں نے جو شہادتیں ہیں ٹوٹل فلسطینیوں کی جو ڈیتھ ٹول ہے اس کو اپڈیٹ کر کے 61,709 کر دیا ہے، کیونکہ بہت سے لاپتہ افراد جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے اب انہیں مردہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں یہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ڈیتھ ٹول بھی بہت کنزرویٹو ایسٹیمیٹس ہیں، ایکچوئل ڈیتھ ٹول اس سے بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں تعداد اس وقت اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ لینسٹ نام کا ایک برٹش میڈیکل جرنل ہے جس نے ان فگرز کو بہت زیادہ اپڈیٹ بھی کیا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جارڈن کے فارن منسٹر نے بھی اس متبادل پلان کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مصر کی قیادت میں ایک متبادل پلان یا کاؤنٹر پروپوزل تیار کیا جا رہا ہے، اور کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ کا پلان دراصل ایک نیگوسیشن ٹیکٹک ہے، وہ اس پلان کو ایکچولی ایگزیکیوٹ کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن یہی بات لوگوں نے کہی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کا وقت تھا اور تب کلیئر نہیں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا تھا کہ امیگریشن کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں وہ ایکچولی یہ سب نہیں کریں گے، گلوبل ایڈ فریز کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں وہ ایکچولی یہ سب نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے وہ سب کیا اور وہ اس سے بڑھ کر بھی یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ جو عرب ممالک کے سارے وہ کاؤنٹر آفر لے کر آئیں گے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ اس متبادل پلان یا کاؤنٹر آفر کو تسلیم کریں گے، کیا وہ اس کو کنسیڈر بھی کریں گے؟ یہ تو آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ بالکل، اور یہاں پہ ناظرین پوری دنیا کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو قریب لوگ ہیں اسپیشلی کیونکہ ریپبلکن پارٹی میں بھی کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا جائے کہ یہ جو دیرپا امن استحکام ہے یہ بہت ضروری ہے غزہ میں، اور کیونکہ صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ خود جنگوں کے خلاف رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ بھی بالکل نہیں شروع کرنی چاہیے، کیونکہ ناظرین جو غزہ کے لوگوں کی اپنی زمین سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو سیز فائر کے دوران لاکھوں لوگوں نے پیدل چل کر شمالی غزہ کا رخ کیا، باوجود اس کے کہ اب وہاں پہ کچھ نہیں بچا تھا، تو وہ اپنی زمین کے لیے وہ کچھ بھی ہر لمٹ تک جائیں گے۔ ان کا پیغام یہاں پہ واضح ہی ہے کہ وہ دوبارہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اور یہ ناظرین یہ وہ حقیقت ہے جسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیتن یاہو اور وہ اس وقت اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے نام پر فورس ڈسپلیسمنٹ کرنا ایک وار کرائم کے آلموسٹ وار برا ہے، اور یہ چیز جب ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے یا کہیں بھی ہو، خاص طور پہ غزہ پہ، تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بہت زیادہ تشویش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں اس کو بہت زیادہ اسکروٹنائز کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے غور سے کہ جب ہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے نام پر لوگوں کو فورسفلی ڈسپلیس کرتے ہیں تو اس کا ایگزیکٹلی کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے شو کا وقت ہو جاتا ہے ختم، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہمارے اگلے شو میں، ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنے فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا۔ خدا حافظ۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।